औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर करना है अलिफ लाम के कॉन्सेप्ट को। अलिफ लाम के कॉन्सेप्ट में लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो ये पढ़ा था कि जो अलिफ लाम है इज़ द साइन ऑफ द इसम। तो यहाँ पर साइन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, साइन ऑफ इसम। अब इससे क्या मुराद है कि अरबी में जो इसम है और फ़िल की अलामात होती हैं, और इसम की अलामात में से एक अलामत ये है कि उसके स्टार्ट में अलिफ लाम मौजूद होगा। तो जिन वर्ड्स के स्टार्ट में अलिफ लाम मौजूद होता है हम उनको इसम कंसिडर करते हैं, वो वर्ब की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। अरबिक में वर्ड्स की 3 टाइप्स हैं, इसम, फ़िल और हर्फ। हर्फ क्या है कि अरबिक में अब जैसे इंग्लिश और उर्दू में हम कहते हैं लेटर्स, तो हम उन लेटर्स को अरबिक में हर्फ कंसिडर नहीं करते। अरबिक में हर्फ यूँ कंसिडर होते हैं कि जैसे आप अगर मैं आपके सामने लिखूं कि इन्ना, तो ये हर्फ कंसिडर होगा। उर्दू में हम हर्फ किसको कहते हैं, हम जो डिफरेंट लेटर्स होंगे हम उनको हर्फ कंसिडर करेंगे। इंग्लिश में भी इनको अल्फ़ाबेट्स कंसिडर करेंगे। अब अरबिक में ये होगा कि इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लअल्ला, ये सब हर्फ के अंदर कंसिडर होते हैं। और हरूफ की अरबिक लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो यहाँ पर अब मकसद नहीं है उन टाइप्स को रिकॉल करने का, लेकिन जो रीज़न है, मकसद क्या है कि ये बताया जाए कि अरबिक में वर्ड्स की 3 टाइप्स हैं। और ये जो हरूफ की टाइप है ये मैंने आपको बता दी कि ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इन अरबिक लैंग्वेज जो अकेले आए तो अपना कोई मीनिंग कन्वे नहीं करते, इनको किसी के साथ आना पड़ता है और इनका कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने इन्ना का हर्फ लिखा था, तो ये क्या करता है कि अपने बाद जो वर्ड आ रहा होता है ना, इसम आ रहा होता है, उसको ये हालत नसब के अंदर ले आता है। नसब कहते हैं अरबिक में इस ज़बर की अलामत को, उसके ऊपर, यानी अगर मैं कहती हूँ यूसुफू, तो ये होगी हालत रफ़ा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पेश। और अगर इसकी मैंने नसब की हालत करनी है ना, तो ये हो जाएगा यूसुफ़ा। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका जर का स्ट्रक्चर भी यूसुफ़ा ही होता है, यानी पेश ज़बर और ज़ेर की हालत इसकी यही होती है जो अभी मैंने आपके सामने लिखी है। तो ये वाला बेसिकली जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं नसब इन अरबिक। अब ये क्या करते हैं कि अपने बाद में जो भी इसम आ रहा होता है उसको नसब का स्ट्रक्चर दे देते हैं, नसब का स्टेटस दे देते हैं, नसब की हालत में, हरकत के अंदर वो आ जाता है। तो ये डिफरेंट कहानी होगी, किसी को ये ज़ेर दे देंगे, किसी को नसब दे देंगे, किसी को पेश दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फ़िल। फ़िल की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड विच इज़ स्टक इन टाइम। स्टक इन टाइम का मतलब क्या है कि फ़िल होता है एक एक्शन, और एक्शन होता है वक्त की कैद के अंदर, यानी आप उसको या तो कल किया होगा आपने, या आप उसको आज कर रहे हो, या आप उसको आने वाले टाइम में करोगे, ऐसा ही है, और तो कोई कंडीशन नहीं है इसकी। तो ये जो फ़ेल होता है ये स्टक इन टाइम होता है। और जो इसम होता है वो कौन होता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। अरबिक के अंदर ना इसम के अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब भी ऐड होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि अलिफ लाम इज़ फ्रॉम मिन अलामातिल इसम, कि ये इसम की अलामात में से एक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो ये था, व्हेन यू से द प्रेज इट बेसिकली मीन द अल्टीमेट प्रेज। द अल्टीमेट प्रेज इन अरबिक लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, इसको, इस स्ट्रक्चर को अलिफ लाम के साथ उस वक्त यूज़ किया जाता था तब जब बात करनी हो किसी यूनिक एंड स्पेशल प्रेज की, किसी आम प्रेज़ की बात नहीं हो रही थी, अल्टीमेट प्रेज़ की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो गई थी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करना है।
یہ کون سا پوائنٹ تھا؟ پوائنٹ نمبر 3 ہے یہ. الف لام از فار دا ناؤن ناؤن یعنی اسم, ٹھیک ہے, ناٹ فار دا ورب. ٹھیک ہے, اب اس کے کیا مراد ہے کہ جب یہ ناؤن کے لیے ہوگا تو یہ کیوں ہے؟ بیکاز in classical Arabic by the fi'l اور verb کہ ناؤن کے ساتھ الف لام اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ناؤن کو ان کلاسیکل عربک ایک سپیریورٹی حاصل ہے, ورب کے پاس وہ سپیریورٹی نہیں ہے. اور یہ کیوں ہے کہ جب ہم اسم کے ساتھ الف لام کو استعمال کریں گے تو وہ ایک اسپیشل جو میننگ ہے, وہ ایک اسپیشل افیکٹ ہے, وہ کنوے کرے گا میننگ کے اندر. لیکن اگر فعل کے ساتھ ہوگا تو یہ نہیں کرے گا. فعل کے ساتھ یہ کیوں نہیں کرے گا؟ اب اس کے ریزن کیا ہیں؟ اب یہ پوائنٹس میں ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ لکھ رہی ہوں. تو اب ادھر لکھتے ہیں کہ جی ورب از limited by time. While noun is not. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے آپ کا. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورب کہتے کس کو ہیں. ورب ایک ایسے ورڈ کو کہتے ہیں ان عربک لینگویج جو ہوتا ہے اسٹک ان ٹائم. اب اس کے پیچھے کیا گہرائی ہے کہ ورب جو ہے وہ اسٹک ان ٹائم ہوگا تو وہ سپیریئر نہیں ہے, اور ناؤن اسٹک ان ٹائم نہیں ہے تو وہ سپیریئر کیوں ہے؟ تو وہ سپیریئر اس وجہ سے ہے کہ جب ہم ورب کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے تو وہ ایکشن یا تو آج ہوا یا کل ہوا یا آنے والے ٹائم میں ہوگا. لیکن جب ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں تو وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ میرا نام ذل ہما ہے تو یہ کل بھی ذل ہما تھا, یہ آج بھی ذل ہما ہے, اور یہ آنے والے ٹائم میں بھی ذل ہما ہوگا. جب تک میری زندگی ہے یہ میرا نام یہی رہے گا, میرا نام چینج نہیں ہوگا. جبکہ اگر میں ورب کی بات کروں, اگر میں کہوں کہ میں نے آج یہ کلاس دی ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ میں کل یہ کلاس نہ دوں. یہ بھی پاسبل ہے کہ میں نے جو دن گزر چکا ہے تب میں نے یہ کلاس نہ دی ہو. یعنی یہ کہ یہ ایکشن ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی کیا لیکن بعد میں نہیں کری. تو یہ کیا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے ورب کے کیس میں کہ یا تو آپ کریں گے یا پھر آپ نہیں کریں گے. اور یہ کہ یہ اسٹک ان ٹائم ہے. جب آپ نے کیا تو وہ اس ٹائم میں وہ لکھا جائے گا, اور جب آپ نہیں کر رہے تو وہ نہیں لکھا جائے گا. تو اسٹک ان ٹائم میں جب یہ ورڈ ہے کہ اگر میں نے اس وقت یہ کلاس دی ہے تو یہ میں نے اسی وقت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں پورے دن یہ کلاس دے رہی ہوں, ایسا ہی ہے. تو جو ٹائم میرا ابھی لگ رہا ہے وہ پورے دن نہیں لگے گا. باقی کے جو میرے پاس آورز ہیں وہ میں اپنے حساب سے لگاؤں گی جہاں پر مجھے لگانے ہیں, جہاں پر مجھے اپنا ٹائم اینڈ انرجی انویسٹ کرنی ہے. اور ٹائم اینڈ انرجی یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں, اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو کہاں پر انویسٹ کر رہا ہے. اتنی ضرورت انسان کو تقوی کی, احتیاط کی, پیسے خرچ کرتے ہوئے نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ اس کو احتیاط ہونی چاہیے کہ کہاں پر وہ انرجی لگا رہا ہے اپنی, اور کہاں پر وہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے.
جس طرف آپ کا فوکس جائے گا نا اس طرف آپ کی انرجی جو ہے وہ فلو کرے گی. یعنی کہ اگر میرا فوکس ہے کہ میں عربک لینگویج کو ٹیچ کروں, یا پھر میرا فوکس ہے کہ میں عربک لینگویج کو لرن کروں, تو میں کیا کروں گی کہ میں اپنا ٹائم انویسٹ کروں گی اور میرا فوکس ہوگا اس عربک لینگویج کو لرن کرنے میں, اور میری انرجی اسی لینگویج کو لرن کرنے میں لگ رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر میرا فوکس ہے کسی ڈرامہ کو دیکھنے میں, اور میرا فوکس اس وقت ڈرامہ کی سٹوری کے اوپر جا رہا ہے, اور میں اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ اس ڈرامے کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے, تو میں اپنی انرجی انویسٹ کر رہی ہوں ایک ڈرامہ کے اوپر جو ان ریالٹی ایک ڈرامہ ہے. تو وہ میری لائف کے اندر ایک چینج کیسے لے کر آئے گا جب وہ خود ایک ڈرامہ ہے. تو یہ بات سوچنے کی ہے. اس کے بعد اگر ہم اپنی ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ایسی دوستی یاری جو پروڈکٹیو نہیں ہے, جو کریٹیو نہیں ہے, جو آپ کو آپ کی اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکال رہی, یا آپ کو ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پر نہیں پہنچا رہی, آپ وہاں پر اپنا ٹائم انویسٹ کرتے جاتے ہیں, اپنی انرجی انویسٹ کرتے جاتے ہیں, آپ کنورسیشن کر رہے ہیں, آپ پارٹیز کر رہے ہیں, آپ آؤٹنگس کر رہے ہیں, یعنی آپ کا فوکس کیا ہے اس اسپیسیفک پرسن کے اوپر. یہ ایگزامپل آپ اپنے اسپاؤس کے لیے, سبلنگس کے لیے اور کڈس کے لیے, سب کے لیے لے سکتے ہیں, اپنے سب ریلیشنس کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی بھی جو یہ رشتہ ہے, یہ جو حلال رشتے مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ نہ بنے. اب حلال رشتے فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب آپ ان کو پروڈکٹیولی, ان کو بیٹر وے میں لے کر نہیں چلتے ہو, جب آپ نے اپنا ٹائم اینڈ انرجی ان کے اوپر اس طریقے سے انویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کو ان ریٹرن آپ کو نقصان دے رہے ہیں, آپ کو فائدہ نہیں دے رہے, تو وہی چیز آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی, اور اس فتنے کا آپ کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو اب جب میں ورب کی بات کر رہی ہوں کہ میں ابھی یہ کلاس دے رہی ہوں, ان مومنٹس میں دے رہی ہوں, تو یہ نہیں ہے کہ میں باقی کے اس دن کے باقی کے جو 23 آورز ہیں میں ان کے اندر بھی یہی کلاس دوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس وقت یہ کام کیا. ناؤن کے کیس میں اگر بات کی جائے تو میرا نام 24/7 ذل ہما ہی رہے گا, یہی رہے گا نا. اب جب ہم بات کرتے ہیں الحمد کی, حمد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی پریز ہے جو جینون ہے اور ود فیلنگز ہے, ٹھیک ہے, فیلنگز کے ساتھ ایک جینون پریز ہے, اور یہ پریز اس کے لیے ہے جو ڈیزرونگ ہو, یعنی وہ ڈیزرو کرتا ہو. اگر ہم اپنے پیرنٹس کی اولڈ ایج میں ان کو ایکنالج کرتے ہیں, ان کی ایفرٹس کو, تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پریز کر رہے ہیں, ان کو ان کی ہم گریٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں, ان کو لک آفٹر کرتے ہوئے, ان کی خدمت کرتے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ خدمت وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ہماری کوئی سپیریورٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, ہمیں اس میں بہت بڑا ریوارڈ ملے گا. بٹ اس ریوارڈ کے علاوہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جنہوں نے اپنی پوری لائف, پوری انرجی, پورا ٹائم, ہر ایک چیز وہ اپنی اولاد کے اوپر انویسٹ کر چکے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی اولڈ ایج کے اندر جو ان کو کمفرٹ, جو ان کو اسسٹنس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ان کا حق ہے, ہمیں ان کو وہ دینا ہے. تو یہاں پر اب جس حمد کی بات ہو رہی ہے, جب آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر نماز میں کہتے ہیں الحمد, تو اس وقت آپ کے دماغ کے اندر نا یہ کنسیپٹ جانا چاہیے کہ دی الٹیمیٹ پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ از جسٹ فار اللہ, اور اس کے اندر آپ کے پاس فیلنگ ہونی چاہیے. اور وہ فیلنگ کیسی ہونی چاہیے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ملنے والا نفع, کسی بھی چیز سے ملنے والا نفع, کوئی بھی حاصل ہونے والی کامیابی, وہ لنک کس سے کرتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے کرتی ہے, کیونکہ وہ اذن ربی سے ہوئی ہے. اگر رب کا اذن نہ ہوتا تو وہ چیز نہ ہوتی. تو اس لیے یہ جو حمد ہے یہ صرف اللہ کے لیے. اور اس کے بعد یہ جو حمد کا ورڈ ہے, حمد از دا اسم, اور حمد کے ساتھ آیا ہے الف لام. اب یہ الف لام اسم کے ساتھ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ حمد کانسٹنٹ ہے. جیسے ایک انسان کا نام کانسٹنٹ ہوتا ہے, یہ بھی کانسٹنٹ ہے. جو ورب ہوتا ہے, آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے, وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. آپ ابھی کر رہے ہو, آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا دن وہ کرو گے. نام آپ کا ابھی جو ہے وہ بعد میں بھی وہی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنے لیے سب سے پہلے جو حمد کی جو ڈیفینیشن دی ہے کہ الحمدللہ, تو یہاں پر حمد از دا اسم. میں اب یہاں پر یہ چیز مینشن کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ صحیح سے سمجھ آئے کہ حمد از دی اسم, اور الف لام
کس کی علامات میں سے تھا؟ اسم میں سے. اور الف لام کس کے سٹارٹ میں لگتا ہے؟ اسم کے سٹارٹ میں. اللہ تعالیٰ نے الحمد کے اندر یہ جو حمدو تھا یہ سٹرکچر ہے، اس کو کہتے ہیں اسم. یہ اسم کے طور پر کیوں یوز کیا؟ بیکاز noun is constant. It's not temporary. تو یہ ٹیمپریری نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ ہے. تو یہاں پر یہ اسم کی جو اسٹرکچر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا. اور ورب یہاں پر کیوں یوز نہیں ہوا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسٹک ان ٹائم تھا، لمیٹڈ تھا ٹائم سے ریلیٹڈ. اور یہاں پر اگر ورب کا اسٹرکچر استعمال کیا جاتا تو پھر کلاسیکل عربک میں یہ سینس کنوے ہوتی کہ جب ورب یوز کیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ جو حمد ہے یہ کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہو رہی ہے، یہ کانسٹنٹ نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے اسم کا استعمال کر کے انسان کو یہ کلیئر کٹ میسج دے دیا، اللہ کی حمد کانسٹنٹ ہے. دس از دا ریزن کہ ناؤن از superior in classical Arabic. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہاں پر ہمارا جو پوائنٹ نمبر 2 آئے گا کہ verb has another limitation. اب یہ لمیٹیشن کون سی ہے ورب کی؟ پہلی ہم نے کیا کی کہ ورب کی پہلی لمیٹیشن کیا ہے؟ اسٹک ان ٹائم. یہ ٹائم کے اندر اسٹک ہے، لمیٹڈ ہے ٹائم میں. اب دوسری لمیٹیشن کیا ہے؟ اٹ نیڈس دا ڈوور. یہ تو خراب ہی ہو گیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میں بات کروں کہ میں نے ایک کام کی ہے، میں نے کلاس دی ہے، تو اس میں ڈوور کون ہے؟ میں ہوں. ایکٹ کیا ہے؟ کلاس دینا، پڑھانا، ٹیچ کرنا، یہ ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہے. لیکن جو ڈوور آف دی ایکٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس میں ڈوور کون ہے؟ آپ ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو گاڑی کون ڈرائیو کر رہا ہے؟ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی اور ایگزامپل لی جا سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی جو یہاں پر امیجری ہے ورب کے لیے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اسٹک ان ٹائم ہوتی ہے اور اس کو نیڈ ہوتی ہے ڈوور کی. اگر ڈوور نہیں ہوگا تو ایکٹ پرفارم نہیں ہوگا. اگر کوئی فعل ہوگا تو اسی وقت ہے جب کوئی اس کا فاعل ہوگا، جب اس کو کوئی پرفارم کرنے والا ہے. اگر پرفارم کرنے والا نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ ایکٹ ہوگا ہی نہیں. تو اگر حمد جو اسم ہے اس کی جگہ کوئی ورب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کافی جگہوں پر قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر کبھی پاسٹ ٹینس کبھی پریزنٹ ٹینس استعمال ہو گیا، فعل مضارع فعل ماضی. لیکن اب ادھر اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا اور اس کے پیچھے یہ ریزن تھا کہ اسم کو ڈوور کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میرا نام ذل ہما ہے تو اس کو ذل ہما ہونے کے لیے میری ضرورت نہیں ہے. اگر میں مر بھی جاؤں گی تو بھی میرا نام ذل ہما ہی رہے گا اور میری قبر کے اوپر بھی نام ذل ہما رکھا جائے گا. آپ کے کیس میں بھی یہی ہے، یعنی آپ کے مرنے کے 100 سال بعد بھی آپ کا نام سٹل وہی رہے گا، کانسٹنٹ رہے گا. اس کے لیے آپ کے ہونے کی نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ورب کے کیس میں اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بزنس کر رہے ہیں
اور اس بزنس کو آپ کر رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں جو آپ کا لائف سپین تھا، اس کے اندر آپ نے وہ کام کیا، اور تقریباً کہہ لیں کہ 10 to 15 ایئرز آپ کو ٹائم ملا اس بزنس کو ایک سکسیسفل پوزیشن تک پہنچانے کا، آپ نے پہنچا لیا، اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بزنس کیا آپ ہی کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچے کریں، یا آپ کے دوست کریں، یا آپ کے بہن بھائی کریں، یا پھر وہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جائے، یا پھر وہ ختم ہو جائے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ورب نیڈز اے ڈوئر، ورب کو نیڈ ہے ڈوئر کی، ڈوئر نہیں ہوگا تو ورب نہیں ہوگی، فعل نہیں ہوگا اس وقت جب کوئی فاعل نہیں ہے۔ یہ لمیٹیشن نمبر 2 ہے ورب کی۔ اور اب الحمد سے یہ کیسے ریلیٹڈ ہے؟ حمد سے ریلیٹڈ یہ اس طریقے سے ہے کہ حمد اگر ہوتا ورب تو کیا ہوتا کہ یہ ہوتا اسٹک ان ٹائم، اور دوسرا کیا تھا کہ اس کو نیڈ ہوتی ڈوئر کی، ایسا ہی ہے اف اٹس ورب، ٹھیک ہے، اگر یہ ورب ہوتا تو اس کو یہ دونوں لمیٹیشنز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی۔ اب اسٹک ان ٹائم ہوتا تو بھی یہ ٹیمپریری ہو جاتا، نیڈس دا ڈوئر۔ اب اگر میں بات کرتی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اللہ کی حمد بیان کی، تو اس میں کیا ہے کہ میں ابھی حمد کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پورا دن حمد کروں گی۔ باقی ڈے کے اندر میرے بہت سارے ٹاسک ہیں، میری جاب ہے، میرے فیملی ریلیشنز ہیں، میری باقی اسٹڈیز ہیں، تو کیا ہے کہ میں ایک ایکٹ سے دوسرے ایکٹ پہ موو کر رہی ہوں۔ ایسا ہی ہے آپ کی لائف میں بھی، ایسا ہی ہے۔ تو آپ ایک ایکشن 24/7 پرفارم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی ڈوئر کو مینشن کیوں نہیں مینشن کیا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یا اس نے اللہ کی حمد بیان کی، یا اس نے اللہ کی حمد بیان کی، یا یہاں پر کمانڈ بھی نہیں دی ہے، کمانڈ کا سٹرکچر بھی، امر کا سٹرکچر بھی نہیں دیا گیا کہ حمد بیان کرو اللہ کی، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو اگر حمد بیان کرنے کا سٹرکچر دیا جاتا تو آپ ابھی بیان کرتے، آپ نے اس کے بعد اپنے کسی اور ٹاسک میں لگ جانا تھا، آپ اس کے بعد پھر شاید شام کو کرتے، پھر اگر کل کو کرتے، اور اگر یہ آپ ابھی نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے بعد میں کسی وقت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو یا مجھے یا کسی بھی اور کو مینشن اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اللہ کی حمد آپ کی یا میری محتاج نہیں ہے، اللہ کی حمد کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی حمد الٹیمیٹ پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ از جسٹ فار اللہ، اور یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے، اور یہ 24/7 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سال کے 365 دن 24/7 یہ اسی طریقے سے حمد ہے۔ اب یہاں پر اس لیے حمد کا سٹرکچر اسم کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ لمیٹیشنز ہیں، 2 لمیٹیشنز جو حمد کو ورب کے کیس میں فیس کرنا پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ورب استعمال نہیں کیا، ہم وہ اسم استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کانسیپٹ کی۔ اب اس کانسیپٹ کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ سٹرکچر کیا ہے، للہ ہی۔ اب یہ بنا کیسے، اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے لام پلس لفظ الجلالہ۔ اب عربک میں کچھ سٹرکچرز اس طریقے سے بنتے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں نا آپس میں تو الف جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے پاس سٹرکچر بنتا ہے وہ آ جاتا ہے للہ ہی۔ اب عربک میں یہ جو لام ہے اس کو کہا جاتا ہے حرف آف جر، ٹھیک ہے۔ اب ایچ او جے یہ کیوں ہیں حرف آف جر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ حرکات جو ہیں اس کو ہم انگلش میں کہیں گے اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ رفع، نصب اور جر۔ رفع کون سی ہوگی، نصب کون سی ہوگی، اور جر کون سی ہوگی؟ یہ والی حرکات ہیں۔
اب ان کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرکات ہیں، اور اس کو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں رفع، اس کو ہم کہتے ہیں نصب، اور اس کو ہم کہتے ہیں جر. ٹھیک ہے. اب اس جر سے مراد کیا ہے کہ یہ حرف آف جر وہ حروف جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ حروف جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں حرف آف جر. اب اس حرف آف جر نے، لام نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ جو لفظ الجلالہ تھا اس کو جر کا سٹیٹس دے دیا. تو یہاں پر یہ للہ ہی جو بن رہا ہے نا، ای کا ساؤنڈ جو آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ جر کی وجہ سے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہاں پر لام آ رہا ہے سٹارٹ میں. اب یہ لام جو ہے یہ تملیک کا نام ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ to own something. or something belongs to someone. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اسلام کا ریزن کیا ہے آنے کا؟ اسلام کے آنے کا ریزن یہ ہے کہ جب یہ لفظ الجلالہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ لام تملیک یہ ظاہر کرے گا کہ یہ جو پریز تھی، جو اس سے پہلے ورڈ آ رہا تھا الحمد، وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ کون اون کرتا ہے اس کو؟ وہ اللہ اون کرتا ہے. یہ جو دی الٹیمیٹ پریز ہے، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہاں پر اب ہم سٹرکچر لکھیں گے. میں یہاں پر لکھتی ہوں کہ الحمد للہ. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ جو لام تھا یہ کس چیز کا ہے؟ یہ سائن ہے اسم کا. اس کے بعد یہ جو حمد تھا یہ کیا تھا؟ یہ ہے آپ کے پاس اسم. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میننگز کون کون سے آتے ہیں؟ جینوین ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ود فیلنگس. حمد اس وقت ہوتی ہے، اب اس پوائنٹ سے آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اکثر لوگ جب ان کی شکل پہ شکوہ، الفاظ میں شکوہ، عمل میں شکوہ، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ زندگی میں مشکلات ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پر شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، جب آپ کی شکل پہ شکوہ ہے، آپ کے عمل میں شکوہ ہے، آپ کی زبان میں شکوہ ہے، اس وقت یہ حمد نہیں ہوگی. ان کلاسیکل عربک یہ حمد اس وقت حمد ہے جب اس حمد کے ساتھ آپ کے دل کی فیلنگ جڑی ہوئی ہوگی، وہ جینوین ہوگی اور ود فیلنگس ہوگی. یہ اس ماں کی اگزامپل سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر یہ جملہ انشائیہ کا پارٹ ہے. دو پارٹ ہوتے ہیں، خبریہ اور انشائیہ. خبریہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. انفارمیشن میں کیا مراد ہے کہ اگر یہاں پر یہ خبریہ کا سٹرکچر ہوتا نا تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انفارمیشن دے دیتے تھے کہ ساری ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ارینج اس طریقے سے کیا ہے، اس سٹرکچرز کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ یہاں پر جملہ خبریہ نہیں بنتا، انفارمیشن کا سینٹنس نہیں بنتا. یہاں پر جملہ انشائیہ بنتا ہے جس میں فیلنگز انوالو ہوتی ہیں. اور اگر فیلنگ کے بغیر آپ اس جملے کو لے کر چلتے ہیں نا تو پھر یہ حمد نہیں ہے، پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ مدح ہو جائے گی، یہ حمد نہیں ہوگی. اور یہاں پر ہم نے پہلے ہی اس ورڈ کے انالیسس میں میننگ، ڈیپ میننگ میں یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کے جو میننگ تھے وہ یہ تھا کہ یہ تو یہ جینوین ہے اور جس کے لیے ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر فیلنگز ہے، فیلنگز کے بغیر نہیں ہے.
تو جن کے شکل پہ شکوہ، زبان پہ شکوہ، عمل پہ شکوہ سب کے پاس ہے، تو ان کے پاس یہ حمد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور دوں گا۔ اور شکر سے کیا مراد ہے کہ آپ ایکنالج کریں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، آپ اس کی قدر کو سمجھیں، آپ اس کے ساتھ ایک ویلیویبل جو رویہ ہے وہ اختیار کریں، اور اس کے بعد آپ اگر اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانڈس دی ہیں، تو پھر تو آپ شکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو بھی ایتھیکلی اور تقوی کے ساتھ، یعنی سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ استعمال نہیں کریں، لائک ٹائم اینڈ انرجی اگر آپ سوچ سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے، کہیں پر بھی ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے، وقت کی نعمت اور انرجی کی نعمت، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بستر پر ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ ہل نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے۔ تو آج آپ کے پاس یہ ساری اپرچونٹیز ہیں، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری ہمتیں، یہ ساری طاقتیں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم بھی ختم ہو گیا، کچھ ایسے بھی ہیں جو 21 سال کی عمر میں فوت ہو رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو 15 سال کی عمر میں فوت ہو رہے ہیں، کچھ کے 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے فوت ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنے کا مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم بھی دیا ہے، انرجی بھی دی ہے، تو ہمیں اس کو انویسٹ کرنا ہے سوچ سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ، ہمیں اس کو پروڈکٹیولی اینڈ کریٹیولی یوز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے اس کے اندر کہ جب ہم اس کو پروڈکٹیولی اینڈ کریٹیولی یوز کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کریں گے، تو پھر ہمارے پاس زوال نعمت نہیں آئے گی، اور اس وقت ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو ایکنالج کریں گے، ہم اس کی قدر کو پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ بھی چیز دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے وقت دیا، الحمدللہ۔ آپ نے میرے وقت میں برکت دی، الحمدللہ۔ آپ نے مجھے اولاد دی اور اس اولاد کو میرا فرما بردار بنایا، الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ پھر آپ کے اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے، اور یہ جملہ انشائیہ کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم للہ ہی کی بات کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا حرف جر، اور اس کے بعد جو اسم حالت جر کے اندر آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور، تو یہ جار مجرور کا سٹرکچر بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ سائن آف اسم میں سے۔ تو یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کر رہی ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کور کیا ہے؟ ہم نے کور کیا ہے کہ جو لام تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا کلاسیکل عربک میں میننگ ہے دی الٹیمیٹ پرائز، اور یہ اسپیسیفک اور یونیک ہے، اسپیشل ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو الف لام ہے وہ ناؤن کے سٹارٹ میں لگتا ہے، وہ ورب کے سٹارٹ میں نہیں لگتا۔ اور الف لام کے یہاں پر پریزنٹ ہونے کی وجہ بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ناؤن استعمال کیا، اور ناؤن سپیریئر ہے ان کلاسیکل عربک ورب کے اوپر، اور اب اس کو مزید ایمفسس بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، الف لام بھی ایڈ کر دیا۔ ایک تو ناؤن بذات خود سپیریئر تھا نا، اب اس کے ساتھ الف لام بھی ایڈ ہو گیا۔ اب ورب کی اور ناؤن کے اندر کون سی ایسی چینجنگز ہیں، کون سے ایسے ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے ناؤن جو ہے وہ سپیریئر ہے اور ورب نہیں ہے؟ تو ورب کے پاس دو لیمیٹیشنز ہیں کہ ایک تو وہ سٹک ان ٹائم ہے، اور دوسرا اس کو ڈوور کی نیڈ ہے۔ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کمانڈ ہی دے دیتے، امر دے دیتے کہ اللہ کی حمد بیان کرو، یا پھر وہ حمد بیان کرتا ہے یا تم نے حمد بیان کی، تو اس میں کیا تھا کہ ہم انوالو ہو جاتے، مخلوق انوالو ہو جاتی، اور مخلوق کی انوالومنٹ سے کیا ہے کہ مخلوق کی انوالومنٹ سے وہ چیز ٹیمپریری ہو جاتی، کیونکہ ہم لوگ ٹیمپریری ہیں، ہم لوگ کانسٹنٹ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ کانسٹنٹ ہے۔ اس کے بعد للہ، یہاں پر جو لام ہے وہ لام تملیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، جب کوئی چیز آپ سے بلونگ کرتی ہے، آپ کی پوزیشن ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، آنرشپ ہوتی ہے، تو للہ الحمد للہ، تو یہاں پر کیا بن جاتا ہے کہ جو دی الٹیمیٹ پرائز بلانگس ٹو اللہ۔ تو یہاں پر جو ٹرانسلیشن بنے گی وہ آپ کی یہ بنے گی،
The ultimate praise and gratitude is belongs to Allah, was, is and will always. کہ ہمیشہ کے لیے حمد کل بھی اللہ کے لیے تھی, آج بھی اللہ کے لیے ہے اور ہمیشہ اللہ کے لیے رہے گی. اور اب اس میں پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ میں نے کیوں مینشن کیا ہے؟ اکثر ہمارے اردو اسپیکرز کیا کرتے ہیں, شکر الحمدللہ. حمد ایک ایسا ورڈ ہے ان عربک لینگویج جس کے اندر شکر اور تعریف دونوں شامل ہیں. اگر یہاں پر جس تعریف ہوتی نا تو مدح کا لفظ استعمال کیا جاتا یا پھر کوئی اور ثنا کا ورڈ استعمال کر لیا جاتا, ٹھیک ہے, ثنا, مدح یا پھر. اور یہاں پر وہ الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے گئے؟ کیونکہ ان کے اندر ایک میننگ آتا ہے. جیسے مدح کے اندر آپ کی پریز آ جاتی ہے, جسٹ پریز آتی ہے, لیکن حمد کے اندر گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے اور پریز بھی آتی ہے. تو اردو اسپیکرز یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی, اور اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں, اللہ کو پریز کر رہے ہیں. دی الٹیمیٹ پریز از جسٹ فار اللہ, کہ جو بھی ہمیں نفع ملا ہے چاہے سبب کچھ بھی تھا, وہ لنک کس سے کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لیکچر. اب میں اس لیکچر کو اینڈ کر رہی ہوں. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.